अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली हैदर की जानिब से और हमशा कवल की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान की बरकतें बहुत बहुत मुबारक हों। और 24 न्यूज़ की जानिब से इस ट्रांसमिशन का अहतमाम किया गया है। सहरी से हमने इसका आगाज़ किया और आज ये पहली अफ्तार है, पहली अफ्तार ट्रांसमिशन जिसको हम अब शुरू करने जा रहे हैं। और हम कोशिश यही करेंगे नाज़रीन, जो 24 न्यूज़ की ट्रांसमिशंस हों उसमें दीन की बात हो, उसमें इल्म की बात हो, उसमें साहिब इल्म और साहिब फ़िक्र नज़र लोग हमारे साथ मौजूद हों जिनसे हम कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें अपने दीन के बारे में, ख़ास तौर पे रमज़ान के हवाले से। और एक बात जो मैंने आगाज़ में भी की थी कि उन लोगों के लिए शायद ये ट्रांसमिशन नहीं है जो किसी किस्म के खेल कूद के ख़्वाह होंगे। हमारी ट्रांसमिशन में खेल कूद नहीं होगा, गुफ्तगू होगी, इल्म की बात होगी, इल्म हासिल करने की बातें की जाएंगी, दीन की बातें की जाएंगी। और जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका भी मैं आपसे तारुफ करवाता चलूं। हमशा, आप कुछ कहना चाहेंगी आगाज में? बिल्कुल अली, मैं यही बात कहना चाह रही थी कि बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि रमज़ान ट्रांसमिशन होगी तो हल्ला गुल्ला होगा, तोहफे तहाइफ होंगे। वो सब चीज़ें हम एक साइड पर रखकर, जो चैनल 24 की रिवायत रही है, पिछले साल भी हमने एक ये ट्रेंड सेट किया था कि जो इल्मी बात है, जो रमज़ान की असल रूह है, हम उसे सामने लेकर आएँ। और ना सिर्फ हमारा जो पैनल होगा, आप उसमें देखेंगे कि हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे, उलमा इकराम होंगे, नातखा होंगे, क़िरत होगी और हमारे साथ कव्वाल भी मौजूद होंगे जो कि सनाखानी करेंगे और कव्वालियाँ यहाँ पर हम सुनेंगे। लेकिन जो बात होगी वो तमाम तर इस्लाम पर मबनी बात होगी। हमारा जो पैनल होगा वो भी यही बात करेगा ताकि हम सब, ना कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, आप सब भी इस्लाम की असल रूह से, इस्लाम के जो असल मायने हैं उस सब से रोशनास हो सके। हम यहाँ पर इल्म सीखें, रमज़ान के असल हकीकी मायनों को जानने की कोशिश करें। तो वो आज हम कोशिश करेंगे कि आज से उसका आगाज कर सके। बिल्कुल। और मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ आपसे जो इस वक्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके बाद मैं फिर तारुफ करवाऊंगा हमारे आज के मौजू का। चूँकि आज पहला दिन है, पहली अफ्तार होने जा रही है, तो रमज़ान का इस्तकबाल किस तरह किया जाए, किस तरह से हम वेलकम कर सकते हैं रमज़ान को। और इसके साथ साथ हम इसमें ये भी ऐड करेंगे कि ये महीना हमसे क्या डिमांड करता है। हमें देकर तो बहुत कुछ जा रहा है, हमें, मेरे ख्याल है इससे बड़ी कोई और चीज़ है नहीं कि हमें बख्शिश का सामान देकर जा रहा है, हमारे लिए निजात के रास्ते खोल कर जा रहा है। मगर इससे पहले हमें इसके लिए क्या करना होगा। तो हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले डॉक्टर मुफ्ती खलीकुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इनसे आज की ट्रांसमिशन तो पहली दफ़ा इनके साथ हम कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनसे पहले जब कभी गुफ्तगू हुई एक दफ़ा तो मुझे खुद बहुत लुत्फ़ आया था इनके इल्म से फैज़याब होकर। डॉक्टर साहब, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको वेलकम करूँगा हमारे आज की ट्रांसमिशन में। हमारे साथ डॉक्टर अलामा सुलेमान इलाही साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी के लिए। और इसके साथ साथ जो कि हमारा पैनल जो है वो आज डॉक्टर्स पर ही मुश्तमिल है, तो डॉक्टर सऊद राना साहब, आप फिजिशियन हैं और हमसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। एक तो इनसे हम बात करेंगे कि जो रोज़े के दौरान, रमज़ान के दौरान जो मुश्किलात पेश आती हैं, या फिर जो चीज़ें बतौर रोज़ादार हमें मेडिकली सामने रखनी चाहिए, उस पर मबनी इनसे आज की गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मुफ्ती साहब आपकी तरफ मौजू पर आते हैं कि आज पहला रोज़ा है डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब, और हम ये देखते हैं कि जिस तरह से रमज़ान आगे बढ़ते जाते हैं हमारी बॉडी को उसकी आदत होती जाती है। आज पहला रोज़ा है, आज इस्तकबाल रमज़ान है। रमज़ान की आमद के साथ हर जगह पर जो रहमतें हैं, वो बरकतें हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तमाम लोगों के अंदर तक वो पहुंच जाती हैं। क्या ऐसी चीज़ है, क्या जो चीज़ जो मुसलमानों को उस तरफ राग़िब कर देती है एकदम से, कौन सी ऐसी अट्रैक्शन है? इस पर रोशनी डालिए। रमज़ान इटसेल्फ खुद अट्रैक्शन है। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। दरअसल बात ये कि जो हम एक ज़िंदगी गुजारते हैं तो ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। एक तो इस उम्मत की उम्रें छोटी हैं और उसके अलावा अल्लाह ताला चाहते हैं साल में एक अरसा ऐसा ज़रूर गुज़रे कि पूरी उम्मत जो है वो तरबियत के मरहले से गुज़रे, उसकी ट्यूनिंग हो जाए, ओवरहालिंग हो जाए। तो 12 महीनों में एक महीना ऐसा रख दिया गया है जिसमें एक तरबियती मरहला है और एक अल्लाह की तरफ से स्पेशल पैकेज है। देखें, पैकेज के अंदर बड़ी सहूलियात रखी जाती हैं और आसानियाँ रखी जाती हैं। रमज़ान में ऐसा ही हुआ है। सबसे पहली बात, रमज़ान में आप देखें कि रमज़ान में नेकी का माहौल अल्लाह की तरफ से बना दिया जाता है।
رمضان کے علاوہ ایک روزہ رکھنا مشکل ہے، بے شک رمضان میں 30 روزے آسان ہو رکھے جاتے ہیں، جاتے ہیں۔ اور یہ ماحول کی برکت ہے۔ بالکل ایک تو یہ برکت اللہ کی طرف سے فیسلیٹیٹ کر دیا گیا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ خاص رحمت سے نیکی کی رغبت بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ ساری باتیں میں قیاسی نہیں کر رہا ہوں، احادیث سے جو ایک چیز کنسیو ہو رہی وہ بتا رہا ہوں۔ یہی چیز میں پوچھ رہی ہاں ہوں کہ ایک دم جی، سے ماحول بالکل جی۔ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری بات یہ کہ نیکی کی رغبت دل میں ڈال دیتے ہیں۔ بندہ جو سال بھر نیکی کی طرف نہیں آتا وہ بھی مائل ہونے لگتا ہے، جس نے سال بھر مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہوتا نئے چہرے نظر آنے لگتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ بندے کے دل میں گناہ کی ہیبت اور نفرت ڈال دیتے ہیں۔ وہ بندہ جو رمضان کے علاوہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، رمضان میں بہرحال ڈر جاتا ہے، بے شک بڑے سے چھوٹے پہ آ جائے گا، چھوٹے سے چھوٹے پہ آ جائے گا، مائنس ہو جائے گا، درجہ بندی ہو جائے گی، ڈرے گا ضرور وہ۔ یہ اللہ اس کے گناہ، اس تیسری بات اللہ اس کے دل میں گناہ کی ایک ہیبت ڈال دیتے ہیں کہ بندہ گناہ کے قریب نہ پھٹکے۔ بے شک چوتھی بات، اللہ تعالیٰ سلسلۃ الشیاطین، سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں جو انسان کو گناہوں کی طرف آمادہ کرتے ہیں۔ پانچویں بات، اللہ اس نفس کو آزاد رکھتے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے، اگر اللہ اس نفس کو بھی بند کر دے تو پھر تو ہم فرشتے ہو گئے، بالکل لیکن امتحان برقرار رکھنا ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا نا کہ یکدم ایک چیز دل میں اتر جاتی ہے، تو یہ من جانب اللہ ایک ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے۔ اگر اب اس سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو سب سے کائنات بڑا میں اس محروم سے ہے۔ بڑا تو بدبخت بظاہر کوئی ہمیں جو نہیں۔ ہے وہ سختی لگتی ہے ڈاکٹر سلیمان صاحب، بظاہر جس کو ہم صعوبت یا سختی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھوک پیاس ہے، اس میں گرمی کا ماحول بھی ہے، یہ بڑی پیاری اور بڑا اچھا آغاز کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ ایک ایسی مشق ہے، ایک ایسی تربیت ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک میرا سوال آج صبح کی سحری میں بھی تھا، تربیتیں کرنا یا مشقیں کروانا یا کرنا یہ ہوتا ہے جب آگے کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں آپ۔ مجھے یہ بتائیے گا، میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو تربیتیں اللہ تعالیٰ ہم سے اس بابرکت و پاک مہینے میں کرواتا ہے، وہ امتحان کون سا ہے جس کے لیے مشقیں کی جاتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل 24 والوں کا بہت شکریہ، اور تہہ دل سے ہم جو ہے شاکر ہیں کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ بھی کیا، اور آج پہلا روزہ ہے، اور جتنے بھی حاضرین ہم کو دیکھ رہے ہیں، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون۔ یعنی 17ویں پارے کی سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ قریب ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب، اور وہ اس حساب سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی غفلت میں۔ تو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے انسان کی آنکھیں اس جہان فانی سے بند ہو جائیں گی، اور جیسے ہی اس کو لاد میں اتار دیا جائے گا، اسی وقت اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اخروی زندگی کا تعلق صرف جنت اور جہنم کے ساتھ ہے، وہاں اللہ عزت کا صرف یہی فیصلہ ہوگا کہ جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے۔ یہ اللہ کے انعامات آخری ہیں، مگر حساب کتاب انسان کا جیسے ہی اس کو اولاد میں اتار دیا جاتا ہے، اس کا شروع ہو جاتا ہے کہ بتاؤ کہ تم دنیا میں گئے تھے کس مقصد کے لیے گئے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، رواہ البخاری کتاب الرقاق، باب من بلغ 60 سنۃ فقد اعذر فی العمر۔ اس شخص کا کوئی عذر ہی لبانا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جس کو اللہ نے 60 سال کی زندگی دی ہو، حتی بلغہ 60 سنہ، 60 سال تک پہنچ گیا اور فوت ہو گیا۔ اب بغیر مقصد کی زندگی بسر کرنے والا کا کیسے بہانہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے، کیسے اس کا عذر اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اور روزے کی جہاں تک بات ہے، یہ تو اللہ مخاطب ہی ایمان والوں کو کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر جو ہے رک جانا، الصیام بروزن القیام، جیسے کھڑے ہو جانا اس اللہ مالک الملک کے سامنے، اسی طرح الصیام رک جانا ہر اس چیز سے کہ جس چیز سے رکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل مقصد ہے، اور روزوں کا اصل مقاصد اور رمضان کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان کی جو سوشل لائف، جو ایجوکیٹڈ طبقہ سوشل لائف کہتا ہے، معاشرتی زندگی، اس میں لین دین ہیں، اس میں معاملات ہیں، ثقافت، کلچر، تہذیب و تمدن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، وضاقت معاشیات، اقتصادیات۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ اقبال کے اس شعر پر غور و فکر و تدبر کریں، ڈاکٹر اقبال کے، کہ اس نے کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ الصیام کا جو لغوی معنی ہے وہ رک جانا، جو مقررہ وقت اللہ رب نے دیا ہے۔ اصل میں زندہ قومیں اور زندہ حکومتیں اور ذمہ دار حکومتیں معمول سے ہٹ کر ایک ایسی تربیتی کلاس اور ایسا برڈن ڈالتے ہیں اپنے مزدوروں پر، اپنے کارکنوں پر، کہ ان کے کارکنان جو ہیں اس میں ان کی تربیت ہو سکے اور وہ دھل سکے۔ اسی طرح دیکھیں نماز،
अल्लाह ताला ने फर्ज की कि अकीमिस्सला कि नमाज को कायम करो, यानी हर दम सम व इताअत को कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने नमाज को फर्ज किया। बिल्कुल, नमाज को फर्ज किया कि आपकी बात को भी कंटिन्यू करेंगे। अलीस भाई यहाँ पे ब्रेक लेना है, उसके बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपकी बात की भी कहीं पे कंटिन्यू करेंगे। और जिस तरह से हम बातें इस वक्त सुन रहे हैं, अमल का सिलसिला जारी है और साथ साथ इल्म में भी इजाफा हो रहा है। एक बार फिर वापस बढ़ाएंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जनाज़ीन, वक्फे के बाद हम हाजिर हैं और ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी उसमें एक चीज़ जो मेरी समझ में आई, जो उलमा हजरात ने बात बताई कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इस बाबरकत महीने में हमारे लिए आसानी पैदा की है ताकि हम उस लज्जत को समझ सके जो कुर्बे इलाही में है, हम उस लज्जत को समझ सके जो तर्के गुनाह में है। तो फिर आखिर वजह क्या है कि हम इस लज्जत को कम से कम इसको हासिल करके या कम से कम उसके करीब जाने के बाद दोबारा जैसे ही माह सयाम खत्म होता है हम दोबारा दुनियावी लज्जतों में लग जाते हैं। इसका मैं जवाब जरूर लूंगा अपने उलमा हजरात से जो डॉक्टर साहबान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर राना साहब जो यहाँ पे हैं उनसे मैं ये पूछ लूँ पहले, क्योंकि अफ्तारी का वक्त भी करीब है, तो कुछ आपके लिए टिप्स इनसे हम ले लें कि जनाब अफ्तारी में डॉक्टर साहब गर्मी जो है वो पिछले चंद दिनों से जोरों पर है, रोज़ा और खाली पेट या खाली शिकम रहना आपके मैदे में गर्मी भी पैदा करता है, अक्सर देखा है लब खुश्क रहते हैं और ज़ुबान खुश्क रहती है। तो अफ्तार में क्या हमें लेना चाहिए ऐसा जो कि कुछ फरहत बख्श हो, ठंडी चीज़ हो, और पूरे रोज़े के दौरान जो है मुझे ऐसे लोगों के बारे में जो कुछ बीमार रहते हैं उनके लिए मेडिकली क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? सबसे पहले तो ये कि शुरू सहरी से करते हैं, क्योंकि सहरी अगर आपने गलत की है तो वो आपका सारा दिन मुश्किल गुजरेगा। ऐसे में आ जाता है कि चाय, कॉफ़ी और पेप्सी अगर आप इनको सहरी में यूज़ करते हैं तो ये जल्दी जल्दी आपको वॉशरूम जाने का बायस बनेंगी। और उसके साथ ही पानी की जिस्म में कमी होगी तो रोज़ा आपको ज़्यादा लगेगा। इसलिए ट्राई करना चाहिए जो सुबह के टाइम पे इन चीज़ों को कम से कम यूज़ करें। अक्सर लोग डॉक्टर साहब अक्सर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो सहरी के फौरन बाद जब तक चाय ना पिए, ऐसे ही है रमशा, उनका रोजा नहीं गुजरता। अक्सर लोग ऐसे हैं। हम सहरी में भी इसी पर बात कर रहे थे कि बगैर चाय के गुजारा नहीं होता और कैफीन की एक आदत हो गई है अब नहीं होती। अल्लाह देखिए वो भी मेरे साथ है, मुफ्ती साहब भी मेरे साथ है। इसका क्या हाल है? मेडिकली कितना जो है वो नुकसानदेह है। अच्छा जी डॉक्टर, एक कप तो काफ़ी होगा, लेकिन मतलब कि अगर आप सहरी में 2 घंटे से जाग रहे हैं तो कुछ ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ करने से मुश्किल आपकी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ आ जाती है कि कुछ चीज़ें जल्दी से हजम हो जाती हैं, वो भी दिन के दौरान आपकी कमज़ोरी का और नकाहत का बायस बनती हैं। जैसे क्या लेना चाहिए उसके मुताबिक? उसमें आप अगर ऐसी चीज़ें लेते हैं जैसे जो अगर आप ब्रेड के तौर पे बात करें तो रोटी ज़्यादा बेहतर होगी डबल रोटी से, क्योंकि रोटी ज़रा देर से हजम होती है। इसी तरह से चावल भी बेहतर होगा। लेकिन दूसरी साइड से अगर आज फ्रेश फ्रूट अगर आप थोड़ा बहुत सलाद यूज़ करते हैं वो भी एब्जॉर्ब होने में। लेकिन डॉक्टर साहब ये उमूमन तासुर दिया जाता है कि चावल भी जल्दी हजम हो जाते हैं, सैलड्स भी जल्दी हजम हो जाते हैं, तो लोग सहरी में इसलिए अवॉइड करते हैं, जैसे अचार है, ऐसी चीजें खाना अवॉइड करते हैं। तो ये आप कह रहे हैं कि चावल खा सकते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग है। चावल दरमियान की लाइन में अगर आते हैं तो जो डबल रोटी है वो बिल्कुल चावल से भी जल्दी हजम हो जाती है। मैं इस लाइन पे बात कर रहा हूँ कि जो बहुत रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, डबल रोटी से बेहतर है कि आप चावल लें, वो ये चीज़ बेहतर है। फिर इसी तरह से आता है कि सलाद चाहे थोड़ा ही यूज़ करें, सहरी में इसको यूज़ करें, और फ्रूट अगर पॉसिबल है तो इफ्तारी और सहरी में हल्का फुल्का आप यूज़ करें। ये चीज़ें हैं जो देर से हजम होती हैं। इसी तरह से गोश्त और दालें ये भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करना इफ्तारी के टाइम पे, इसी तरह पकौड़े, समोसे, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, ये सारा कुछ जो है वो नुकसानदेह है। आलू एक ऐसी चीज़ है जो हजम होने में थोड़ी देर लेती है, और ये भी अगर आपको कमज़ोरी ज़्यादा फील होती है तो सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत आप आलू का जैसे भी यूज़ करें, चाहे आलू। चलें, ये तो सहरी का हो गया, मैं इसके बाद आऊँगा अफ्तारी के ऊपर, लेकिन हमें ब्रेक भी एक लेनी है। ब्रेक से पहले मैं डॉक्टर साहब आपके पास आता हूँ। जो मैंने आगाज़ में बात की थी कि आपने ये देख भी लिया कि अल्लाह ताला ने कितनी आसानी पैदा कर दी आपके लिए कि आओ, वो निदा लगा रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि मेरे बख्शिश का सामान किया हुआ, दरवाजे खोले हुए हैं, आके हासिल कर लो। अच्छा, आप उसके करीब जाते हैं, आप देख भी लेते हैं कि ये सब कुछ है उसके सामने तो दुनिया हकीर है, बिल्कुल किसी कोई हैसियत नहीं रखती। तो फिर ये 30 दिन गुजरने के बाद डॉक्टर साहब हमें क्या हो जाता है कि हम दोबारा उस दुनियावी लज्जतों में और मादा परस्ती में खो जाते हैं? हैदर भाई, बात ये कि एक रोज़े की सूरत है और एक रोज़े की हकीकत है। अल्लाह, ठीक है ना? सही कह रहे हैं आप। सहाबा का रोज़ा तख्तदार पे चढ़ा देता था, अल्लाह बेशक। हमारा रोज़ा नमाज के मुसल्ले पे खड़ा नहीं कर सकता। दुरुस्त फरमा रहे हैं, ठीक है, दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम रोज़ा रख के सो जाते हैं,
واش روم کے لیے اٹھتے ہیں، یا افطاری کے بتا لیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، مطلب درمیان میں اٹھیں گے تو اپنی جسمانی ضرورت کے لیے اٹھیں گے۔ اب بتائیں وہ بندہ جس نے روزہ کھا کے سونا ہے اور افطاری کھا کے پھر سونا ہے، تو روزہ اس کا کیا بگاڑے گا؟ درست کہہ رہے ہیں۔ بالکل ایک فرضیت ادا فاقہ ہو کشی جائے ہوئی، گی، وہ تو قبلہ فاقہ کشی ہے۔ ایک فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن وہ اسی معنی میں آ جائے گا، اللہ کہتے ہیں پھر مجھے ایسے بندے کی بھوک پیاس سے کیا، مجھے اس کی بھوک پیاس سے کیا لینا دینا، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل بات جو ہے نا روزہ ہے خدائی حاکمیت کو تسلیم کرنا۔ بے شک درست۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو یہ جو 10-15 گھنٹے کا روزہ ہے، اس میں اللہ کی سوورنٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ بالکل بے شک سحری ہے، دیکھیں آپ کھا رہے ہیں، خصوصاً جب ہم سحری ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں، آخری 15 منٹ ہمیں کھانے کو ملتے ہیں، بالکل بندہ کیا کھائے تو کیا نہ کھائے، فکر کیا ہوتی ہے ٹائم نہ گزر جائے ورنہ روزہ نہیں رہے گا۔ یہ کیا ایک ہے؟ سیکنڈ اس سے یہ اوپر کیا نہیں ہے؟ کہا واللہ۔ یہ حاکمیت کو تسلیم کرنے کی مشق ہے بے کہ شک۔ باقی دنوں میں بھی تم نے ایسے ہی کرنا بے ہے، شک، پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ جس طرح تم سحری کے وقت 1 منٹ 2 منٹ پہلے بند کر دیتے ہو، کہیں ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ ایسے ہی اسی افطار کے طرح- وقت پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اذان سنی، ہاں جی، اذان سنی کہ میں اسی پہلے طرح نہ کھاؤں۔ دیکھو پہلے ابھی نہ آج مجھے سیدھی سی بات ہے، سخت روزہ لگا ہوا ہے بہت زیادہ۔ ایک چینل پہ گئے تھے، انہوں نے پراٹھے کھلا دیے تو حشر نشر ہو گیا، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے بیسیکلی مشورہ دے دیا ہماری مینجمنٹ کو، پراٹھے نہیں ہونے چاہیے ابھی۔ اچھا واقعی نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ حشر نشر ہوا ہے، لیکن رکے کیوں ہیں؟ اللہ کی حاکمیت کا عملاً اعلان ہے، نہیں اللہ تو نے حکم نہیں دیا، ہم نے ہاتھ نہیں بڑھانا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے روزہ خدائی حاکمیت کا اعلان ہے عملی طور پہ۔ بے شک۔ اب بتائیں جو بندہ خدا کی حاکمیت کا عملی طور پہ اعلان کرے، زبانی طور پہ نہیں، وہ 11 مہینے ضرور رکے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی بات، روزہ خدائی استحضار کا نام ہے۔ خدا کا وجود ہر جگہ موجود ہے، کوئی شک اپنی نہیں۔ صفات کے حوالے سے، ذات تو اس کی عرش پہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب بات یہ ہے کہ ہر وقت خدا کا استحضار موجود رہے۔ میرا اللہ میرے دل کی بیت کو جانتا ہے، میری ظاہری باطنی کیفیت کو سمجھ رہا ہے۔ اگر میں نے ادھر ادھر چھپ کر کھانے کی کوشش کی تو قیامت کے دن میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا، تو اسے تو ذرے ذرے پتے پتے کا پتہ ہے۔ بالکل یہ بھی ایک عملاً مشق ہے گناہ سے رکنے کی، کہ اگر میں 11 مہینوں میں گناہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ میرے اللہ نے میرے جسم پہ گواہ بٹھا دیے ہیں۔ آج سائنس کہہ رہی ہے ریکارڈرز موجود ہیں، اللہ نے اس وقت کہہ دیا تمہارا جسم ریکارڈر ہے، تمہارا پور ریکارڈر ہے، تمہاری کھال ریکارڈر ہے، تمہاری آنکھ ریکارڈر ہے، تمہاری زبان تک ریکارڈر ہے۔ اور جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے وہ قیامت کے دن ہم دیکھ سکیں گے۔ یہ سب روزے کے اندر یہ کیفیات آپ موجود کی ہیں۔ اسی بات کو میں مجھے بریک لینی ہے ناظرین۔ حالیہ دنوں میں نے ایک ریسرچ پڑھی اور یہ میں بڑا حیران رہ گیا کہ یہ ٹیکنیکل لوگ زیادہ بہتر جانیں گے اس چیز کے بارے میں، کہ جو آپ کا ڈی این اے ہے ہمارا، وہ سٹوریج کا کام دے سکتا ہے۔ جو جس طرح سے آپ ہارڈ ڈسک میں یا آپ فلاپی ڈسک میں یا یو ایس پی ڈیوائس میں آپ جس طرح سے چیزوں کو سٹور کرتے ہیں، آپ کا ڈی این اے ایک ایسی سٹوریج ہے کہ اس میں ٹریلینز آف میگا بائٹس یا گیگا بائٹس ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں۔ یہ سائنسدانوں نے چیز پروف کی ہے۔ اور ڈی این اے جو ہے وہ اتنا چھوٹا ذرہ ہوتا ہے کہ آپ نیکڈ آئی سے دیکھ نہیں سکتے ہیں اس کو۔ وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ نور رمضان میں آپ کو ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید۔ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، جناب مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ماننا اسلام کا اور ساتھ ساتھ روزے کی اصل روح ہے، اور روزہ نہ صرف زبان سے رکنے کا نام ہے، نہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، بلکہ ہر اس اعضاء کو روک لینے کا نام ہے، اپنے نفس کو روک لینے کا نام ہے، کہ جن کی پریکٹس اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہم اسلام کی اصل مقصد کو، اسلام کی اصل روح کو سمجھتے ہیں۔ کیوں مفتی صاحب ایسا یہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے جسم کی ضرورت کو روک لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں باقی چیزوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، مفتی صاحب نے جیسے پہلے بات کی تھی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ من لم یدع قول الزور وعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ انسان کا جو ہے اللہ رضت کو یعنی کھانے پینے سے رک جانا یہ اللہ کے ہاں یہ حاجت قابل قبول نہیں ہے، یعنی قول الزور جھوٹی باتوں سے رک جانا اور اس پر عمل کرنا، یعنی پریکٹیکل لائف یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان مبارک میں ہی رکا رہا اور باقی 11 مہینے پھر ویسے کا ویسا رہا۔ تو ایسا عمل بھی اس لیے دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ ہمیں جو ہے ایسا علم عطا فرمائے جو نفع بخش ہو، ایسا رزق عطا فرمائے جو پاکیزہ ہو، اور ایسا عمل جو اللہ کا قابل قبول ہو، جو مقبولیت والا عمل ہو۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نماز کو فرض کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ ہردم سمع و اطاعت کو قائم رکھنا،
اسی طرح جو ہے حج کو جو فرض کرنا تھا وہ یہ تھا کہ پوری دنیا کے اغیار کے سامنے، کفر کے سامنے اپنی قوت کا، اجتماعی قوت کا مظاہرہ کرنا. اور اسی طرح کلمہ طیبہ، یعنی اسلام کو اب جس طرف دیکھے سے ہر زاویے سے اس اللہ مالک الملک کی حاکمیت کی طرف دعوت دیتا ہے. اور پھر مفتی صاحب روزہ بھی جو دنیا بھر پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں میں برداشت ہے. ایک جو آج کل کانسیپٹ ہے وہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ بہت عدم برداشت ہے، بہت اگریسو ہے مسلمان. یہ چیز بھی بڑی ایک اچھی پازیٹیو امیج ہمارا پورٹری کرتی ہے دنیا بھر میں. الصیام جو میں نے بروزن القیام کہا تو اس کا معنی رک جانا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے سے رک جانا. رک جانے کا مطلب تو یہ ہے اپنی خواہشات نفسانی کو روکنا، انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے. ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر انسان جو ہے معاذ اللہ دنیا کی منڈیوں میں مصروف ہے، اپنے کاروبار میں مصروف ہے، گھر میں جو ہے وہ عریانی اور فحاشی کی طرف مبتلا ہے، بار و بازاروں میں کھڑا ہے، مگر اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں جا رہا، اللہ کے اس حوالے کی طرف نہیں جا رہا. اسی طرح جو روزے کو فرض کرنے کا مقصد ہے وہ ہے جذبہ ایثار، اور جذبہ ایثار کو نقطہ عروج تک پہنچانا. اور اس کی مثال آپ دیکھیں یعنی اصحاب رضوان اللہ اجمعین سے ملتی ہے. سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ یعنی امت کو جب اسلام یا قرآن یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب اپنی طرف بلائے تو وہ اپنے جائز حقوق سے بھی دستبرداری اختیار کر لے. جیسے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے جب عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ سنا، دیکھیں زن زر زمین پر انسان مر جاتا ہے. اور اسی کے متعلق آپ دیکھیں ڈاکٹر اقبال نے اپنی جو کتاب تھی تشکیلات الہیت جدیدہ یعنی تشکیل الہیت جدیدہ میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کا 6 مرتبہ ذکر کیا. اور امام ابن حزم رحمہ اللہ المحلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جن کے پاس فالتو سواریاں ہیں، فالتو سواریاں وہ ان کو لوٹا دو جن کے پاس نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے. یعنی صدقہ خیرات زکوٰۃ کی بات نہیں کی بلکہ حقوق کی بات ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ دے دو، یہ کہا گیا کہ لوٹا دو. لوٹائی وہی چیز جاتی ہے جو کسی سے آپ نے کسی سے لی ہو، یعنی آپ جس پر قابض ہوں. تو یعنی نقطہ عروج تک پہنچانا. دیکھیں سعد بن ربیع نے جب واقعہ سنا انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دیتا ہوں، اللہ کے رسول جو ہے میں اپنا آپ سادی تجارت دیتا ہوں، یہ برسر روزگار ہو جائے. اور سب سے بڑی جو قربانی تھی اللہ کے رسول میری 2 بیویاں ہیں، اس کو کہیے کہ جا کر دیکھ لے، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، یہ اس سے نکاح کر کے اپنا گھر بات کر لے. کتنی بڑی قربانی ہے. یہ ہے اصل الصیام، رک جانا. یعنی دنیا مافیا کے ہر اس کام سے جس کام سے رکنے کا حکم اس اللہ تبارک و تعالی نے عرش سے نازل کیا ہے. بے شک. یہ ایمان ہے. میں یہاں پہ قطع کلامی کی جسارت کروں گا. ناظرین چونکہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ گفتگو کا جو مزہ ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا، وہ لطف مستقل حاصل نہیں کر پاتے اگر ساتھ ساتھ ثنا خوانی نہ ہو. تو ہمیں ایک معروف ثنا خوان مصطفیٰ اور معروف نعت خوان نے جوائن کیا ہے جناب سید آصف علی زہری صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی آمد کا. پچھلے سال بڑی مزیدار اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو اور نشستیں رہی آپ کے ساتھ. اب کی بار بھی آپ کی مہربانی کہ آپ تشریف لائے ہیں. تو ابھی ہم کیا سننے جا رہے ہیں آپ سے؟ میں علی بھائی پرسوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت سے حاضری دے کر آیا ہوں. مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک. تو اسی حوالے سے میں چاہتا ہوں چند اشعار جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں حاضری سے متصل. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پرکیف حاضری تھی سرور کے سامنے،
مجرم کھڑا تھا شافعِ محشر سامنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہ مواجہ شیف کا معاملہ تھا. قدمین شیف بہن کی طرف آئیں, آپ کے اعلیٰ ذوق کی سماعت کی نظر. کہ دروازہ بطول ہے نظریں جھکا کے جبریل سر جھکاتے ہیں اس در کے سامنے واللہ جبریل سر جھکاتے ہیں اس در کے سامنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور خون رسول پاک کا اعجاز دیکھیے پسپا ہوئے ہزاروں 72 کے سامنے. ارے پسپا ہوئے ہزاروں 72 کے سامنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور پورے میں پورے کروں گا کس طرح آداب حاضری کس منہ انور کے سامنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور سوچا اب کے بعد جو جاؤں گا روبرو سوچا ہے اب کے بعد جو جاؤں گا روبرو تو رکھ دوں گا دل نکال کے دلبر کے سامنے. ارے رکھ دیں گے دل نکال کے دلبر کے سامنے. اور اجمل غیاتب نعمت خلد نعیم کی طیبہ کے تاجدار کے نوکر کے سامنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ وذریاتہ اجمعین.
रमजान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। जाने से पहले हमें सैयद अली ज़हूरी साहब ने जो कलाम सुनाया, हम तो उसके नूर से अभी तक बाहर नहीं आ पाए, उसके सहर से बाहर नहीं आ पाए, और उस कलाम में जो तासीर थी, उस कलाम में के उस कलाम ने जो हमें इतने सहर में जकड़ लिया, उसकी शायद वजह यही थी कि वो अभी उस नूर के पास से होकर आ रहे हैं, उस नूर से मिलकर वहाँ से चीज़ें जमा करके तासुरात, क्या उनके तासुरात हैं, क्या जज्बात और एहसासात हैं, वो सब उनके अंदर इस वक्त मौजूद हैं। तो हम भी जानना चाहेंगे ज़हूरी साहब कि आप जब वहाँ पर गए, जब आपने वहाँ पर हाज़िरी दी, जब आपने पहली नज़र में काबा को देखा, रोज़े मुबारक को देखा, क्या आपकी फीलिंग्स थी, हमें भी बताइए। और उस वक्त क्या जज्बात थे आपके, आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? वो बारगाह नाज में आया जुनैदो बायजीद जा ओथे ते बायजीद जे दम नहीं मारते, किथे ज़हूरी किथे गदाई हुजूर दी। बात ये है मेरी बहन के वो सारी जो इश्क की वारदात है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत की हाज़िरी जो है, अल्लाह पाक के घर की जो हाज़िरी है, लफ्ज़ों में बयान तो नहीं हो सकती, उसको बंदा महसूस कर सकता है। और अगर किसी सांचे में ढालना चाहे, कोई तस्वीर बनाना चाहे तो वो मुमकिन नहीं है। वो चूँकि नूर के एक हाले को आप जोन सी भी शक्ल देना चाहें दे सकते हैं, मगर उसको जब बयान करने की बारी आती है तो ज़ुबान गूंग हो जाती है। तो इसलिए कि वो बारगाह है जहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपना लुआब दहन ज़मीन पर फेंकना चाहते हैं तो सहाबा जो है वो अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरे पर मान लेते हैं। तो उस बारगाह की कैफियत मैं कैसे बयान कर सकता हूँ। लेकिन आप जैसे शोरा ही तो अल्लाह ताला पैदा करता है, जो अपनी तहरीरों में कोशिश, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इसमें कभी कामयाब हुए हैं या हो पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि तहरीरों की सूरत में जो है वो रकम कर सकें जो हम पे बीती वहाँ पर जब हम मौजूद थे, देखा हमने। डॉक्टर साहब, हम अब रमज़ान की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि ये आमाल आप ज़रूर करें। मैं आपकी आंखों में आंसू देख के जिस वक्त सलाम पेश कर रहे थे ज़हूरी साहब, कि समझ गया कि ये तमाम आमाल ये इश्क बगैर नामुमकिन, और इश्क की पहली सीढ़ी इश्क मुस्तफ़ा है। इश्क इलाही और कुर्ब इलाही हासिल करने की पहली सीढ़ी इश्क मुस्तफ़ा है। जाना हुआ आपका कभी रोज़े की जालियों के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ाने की सबसे बड़ी सादत मिली? अगर जरा कुछ बयान कर दीजिए कैफियत। मैं चाह रहा हूँ कि हम आज, अब अगर इश्क की बात छेड़ी पड़ी है तो उसी में एक दफा डुबा के देख लें। आपने जो बात छेड़ी थी मैं कुछ बयान कर दूं जी। 97 की बात है कि शायद 96 आखिर की 97 की, मेरे वालिद और मेरे बड़े भाई हज पे चले गए। मुझे अंदर से भाई होने के नाते, बेटे होने के नाते एक गिला हुआ कि अब्बू को चाहिए था कि मुझे ले जाएं। अच्छा, ये मतलब अंदर गिला था। मैंने रात ख्वाब देखा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पे खड़ा हूँ और दुरूद पढ़ रहा हूँ। अच्छा। सुबह हुई तो मैंने गालिबन वालदा को बताया, मैंने कहा वीज़ा लग गया है। अल्लाह, वीज़ा लग गया है किबला, बल्कि मैं कहूँगा ज़ियारत तो आधी वहीं पर हो गई थी। मैंने कहा वीज़ा लग गया है। क्या हुआ? मैंने कहा कि मैंने ख्वाब देख लिया और इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। वो इस तरह हुआ कि पाक ईरान तफसीरी मुकाबले में, पहली दफ़ा मुकाबले पाकिस्तान में हुए थे, तो मैंने पाकिस्तान में टॉप किया था माशाल्लाह। पहले ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे, फिर जाके नेशनल लेवल पे। तो अल्लाह का शुक्र है सब पे टॉप करता गया। मैंने फिर नेशनल लेवल पे भी टॉप किया। फिर मेरी सिलेक्शन हुई थी मक्का मुकर्रमा मुकाबले के लिए। 97 में मुझे जाने का हुआ, शाही मेहमान बन के गए, रोज़े रसूल पर भी हाज़िरी दी, मक्का मुकर्रमा भी गए। तो वो कैफियत तो बंदा वही, बुलावा आपका फिक्स था जी, अल्लाह आपने जाना था, आपने ख्वाब देखा, आपका वसीला किसी और तरीके से बना और चले गए। मैं आपकी बात काटूंगा। ख्वाब देखा नहीं, अरे ये दिखाया जाता है, ये तो बुलाए जाते हैं, देखा नहीं। वो बात ये है कि मोहब्बत जो इश्क है वो पहली सीढ़ी, इबादत भी नाम इसी का है। इबादत में से आप मोहब्बत निकाल दें, इबादत रहती ही नहीं है। और मैं आप किबला, आप हजरात से, आप साहिब इल्म लोग हैं, वो साहिब बसीरत लोग हैं, आप तमाम, मैं आपसे ये कहूँगा, ये यकीन कीजिए, आप अगला आपका दोबारा कभी जाना हो तो यकीन कीजिए हम जैसे हकीरों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला और सरकार दो आलम हमें ज़रूर बुलाएं। ये बड़ी मेरी अपनी ख्वाहिश है, मैं अपने नाज़रीन देखने वालों के लिए भी, कि ये दुआ ज़रूर कीजिएगा मुझ जैसे हकीर शख्स के हक में। अल्लाह हमें सबको तौफीक अता फरमाए। अगले रमज़ान या जब भी। मैं अली भाई बात कहना नहीं चाह रहा था, आप और फहद भाई मेरे कबीर भाई हैं जी, तो मैंने
واللہ آپ لوگوں کے لیے وہاں طواف بھی کیا. آپ لوگوں پچھلے سال جو آپ کی کیفیات میں دیکھا تھا نا, بالخصوص 3 رمضان کو جو سیدہ کائنات کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا تھا, تو میں نے وہاں پر آپ لوگوں کے لیے طواف بھی کیا. اور میری بھی کہانی سیم بھائی جان مفتی صاحب جیسی ہے. 96 میں نے کل پاکستان مقابلہ اس نے نعت ون کیا تھا, اور پھر 3 سال تک جو ہے نا پھر وہ میں کمپٹیشن ون کرتا رہا ہوں اور اس میں سرکار کی بارگاہ میں جاتا رہا ہوں. اور تب سے اب تک جو ہے نا حضور کبھی سال میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بلا لیتے ہیں, اور اپنی مرضی سے جانا چاہیں تو شاید منڈی مرید کے تک نہ جا سکیں, مگر یہ حضور کا کرم ہے کہ اپنی وہ اپنے بچوں کا صدقہ بلا لیتے. چلے ہمیں بھی ابھی وہ شرف ہو, ہم بھی کچھ ون کر لیں, چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت جیت جائے بے شک, تو ہمیں پھر وہاں جانے میں سے چاہوں شاید گا کوئی روک ڈاکٹر نہیں سلیمان سکتا. صاحب دیکھیں بات عشق کی ہو رہی ہے, محبوب سے ملنے کی ایک ہی شعر جو ہے وہ پیش کروں گا, اس میں پوری سمجھے کہ پوری کی پوری عشق کی داستان اور محبت ساری کے سارے سمٹ کر اس میں آ جاتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, لوح بھی تیرے ہیں قلم بھی تیرے ہیں. اللہ یقین کیجئے اس ایک شعر پہ میرا خیال ہے مجھ جیسا حقیر علم رکھنے والا شخص بھی ہم پورا رمضان بات کر سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا شعر ہے, یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں, ایک تو قرآن میں کہا کہ ان فلاں لوگوں نے مرضیاں خرید لی, ایسے لوگوں کے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے عشق الہی کا وہ درجہ پایا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیاں تک خرید لی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنا کام آسان کر دیا کہ محبت میرے حبیب سے کرو, اور بدلے میں کیا دوں گا, جہاں تو دے دیے. کائنات کتنی وسیع ہے, اس کا پیمانہ آپ اور ہم نہیں لگا سکتے. لیکن لوح و قلم آج سے آپ کے آنے والوں کی بھی قسمت لکھ رہی ہے جو پہلے موجود تھے, ان کا بھی حال اس میں بیان ہے. یہ تو آپ کس قدر طاقتور بنا دیتے ہیں انسان قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی کیا ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے فرما دیجئے کہ اگر یہ میں اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی, اس کی شرط ہے کہ یہ آپ کے متبع ہو جائیں, یحببکم اللہ, میں اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. اور جو اللہ کا محبوب ہو جائے تو پھر لوح و قلم کیا چیز ہے. بے شک قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں ناظرین, اور پورے رمضان کے مہینے میں, لیکن یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک ہم ناطق قرآن کے طریق پر نہیں چلیں گے تب تک شاید وہ راہ جس کے لیے ہم اب تگ و دو کر رہے ہیں, شاید وہ راہ ہم اس طرح سے ہم حاصل نہ کر سکیں. ہمیں ابھی میں پوچھتا ہوں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. اگر ہمارے پاس ایک نعت کی گنجائش ہے تو میں چاہوں گا کہ ظہوری صاحب سے ایک نعت سن لی جائے. اگر میرے پروڈیوسر صاحب مجھے بتا دیں, ہمارے پاس ابھی کچھ 3 منٹ ہیں. ظہوری صاحب کچھ سن سکتے ہیں آپ سے؟ اور یہ میرے پروڈیوسر صاحب کی خاص فرمائش ہے کہ ہمیں وہ پرانے والے آصف علی ظہوری صاحب چاہیے, وہ ماشاءاللہ. ہے تیری نایات کا ڈیرا میرے گھر میں, ہے تیری نایات کا ڈیرا میرے گھر میں, اور سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا, میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا, میرے گھر میں دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی, دروازے پہ لکھا ہے تیرا اسم گرامی, تو آتا نہیں بھولے سے اندھیرا, میرے گھر میں آتا نہیں بھولے
माशाअल्लाह। کہ مدت سے میرے دل میں ارمان زیادہ، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان زیادہ، ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں، ہو جائے کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں۔ اور اگر حضور آ جائے تو انداز کیا ہوں گے گھر کے؟ انداز میرے گھر کے تو انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے، جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں، کس روز قدم آئے گا تیرا، سنا تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، کس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمیں وقفے کا کہنا جی، ایک مختصر سا ہم وقفہ لیں گے، اور اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اتنی خوبصورت جو ہے وہ ثناء کے بعد میں کیا جملے ادا کروں۔ واپس آئیں گے، کوشش کروں گا جو یہاں پہ ہمارے صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہی کچھ کہا جائے، ان سے ہی کچھ ریکویسٹ کی جائے کہ وہ کچھ بات کریں۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں، اور قبلہ ظہوری صاحب نے اس بریک سے پہلے کیا خوبصورت سما باندھ دیا تھا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری نشست، پوری محفل معطر ہو گئی تھی۔ ہم بھی اسی عشق میں ڈوبنے کی کوشش کر رہے تھے، حق ادا تو کر نہیں سکتے لیکن کوشش کر رہے تھے کہ نوکری کی تھوڑی بہت جو فرائض ہوتے ہیں یا تھوڑی بہت جو تقاضے ہوتے ہیں اس نوکری کے، وہ ہم پورے کر سکیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے سر؟ کیونکہ میرے پاس تو وہ چیزیں وہ کیفیت ہے لیکن شاید وہ زبان پہ لا نہیں پا رہا۔ سید صاحب نے کیفیت بنا دی ہے جی، بنانے کا ذریعہ بن گئے۔ دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، غالباً حکیم اختر مرحوم کا یہ مرحوم صاحب کا شعر ہے، اشعار ہے۔ دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں، قلب جس کا نہ ہو مدینے میں اس کا جینا ہے کوئی جینے میں۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اصل بات یہ دور جاہلیت کے ظلمات میں جو رشد و ہدایت کا چراغ روشن ہوا 23 سال کی مختصر سی مدت میں، دیکھیں کتنا کمال ہے۔ جہاں ایک بھی اللہ سے ڈرنے والا نہ تھا، وہاں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اندھیرے اجالے میں اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ڈرنے والے تھے، جو خوف خدا کی دولت سے مال مال تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے، اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، رات کی عبادت گزار، دن کے شاہ سوار، دولت پہ، طاقت پہ، حکومت پہ، خواہشات پہ، ہر ایک پہ غالب، ہر ایک پہ حاکم، صرف اللہ کے محکوم، صرف اللہ کے نبی کے در کے غلام۔ پھر یہ امت، زندہ امت جو پوری دنیا میں پھیلی، تو یہ نہیں کہا کہ ہم آئے ہیں، جو ابھی آپ نے نہیں کہا کہ خواب دیکھا نہیں، دکھلایا گیا۔ تو پھر اس امت کے الفاظ دیکھیں، ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا، اللہ اکبر، یقین کا عالم دیکھیں، اللہ اکبر۔
بھئی اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، آپ کو اتنا یقین کیسے آ گیا؟ نبی کے قول پہ یقین تو اللہ پہ یقین آ گیا۔ بے شک ان اللہ ابتعثنا، ارے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کریں۔ یقین کاملہ ہونا چاہیے اور اس کے میں لیے، نے بے ایک شک۔ کتاب قبلہ پڑھی، ایک خاتون ہیں، یہودی خاتون ہیں، لیزلی ہیزلٹن ان کا نام ہے، انہوں نے چند مشہور کتابیں بھی لکھی، محمد کے نام سے انہوں نے جو کتاب لکھی وہ آپ کے سامنے سے گزری ہوگی، نظر کے سامنے سے۔ اچھا، ان کی سپیچ میں ایک جگہ سن رہا تھا تو انہوں نے اس کتاب کے اوپر اس کی رونمائی بھی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ تو خالی محمد لفظ استعمال کرتے ہیں، میرے لیے تو وہ کہیں سے قابل قبول نہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی، اس وجہ سے نہیں کہ یہ ایک عرب مسلمانوں کے نبی ہیں، یہ جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی ڈیوائن اتھارٹی لے کر آئے تھے، اس وجہ سے نہیں، میں نے اس وجہ سے لکھنے پر مجبور ہوئی کہ ایک ایسا شخص اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی میس موومنٹ چلانے میں کامیاب کیسے ہو گیا۔ میرے لیے یہ بات بذات خود ایک یہودی عورت ہو کر ناقابل یقین ہے کہ آپ اتنے کم عرصے میں دیکھیں، اگر آپ اس کو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو بہت بڑا انقلاب ہے، قبلہ بہت بڑا، اتنا اچھا زمانہ جاہلیت ہو یا ابھی حالیہ ہماری سیولائز سوسائٹی، جب ریولوشن آیا، انقلاب آیا، ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ سافٹ ریولوشن رہا ہو، وہ خونی انقلاب رہا۔ یہ معجزہ ہے جی، یہ معجزہ ہے، یہ واحد انقلاب ہے، یہ واحد انقلاب ہے کہ جس میں فتح مکہ بھی ہو جاتا ہے اور خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہتا۔ قبلہ دیکھیں آپ، اور بالکل آپ دیکھیں جی، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ مثلا کہ انہوں نے بندوں کی یعنی غلامی سے نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کی طرف موو کر دیا، یہی بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کی، اور اللہ نے پھر کتنی بڑی ڈگری سے نوازا ان کو۔ آپ دیکھیں کہ جن کی یونیورسٹی بیت اللہ ہے، جن کے استاذ محمد رسول اللہ ہے، اور اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، بے شک کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں اور یہ فرش پر چلتے پھرتے مجھ سے راضی ہو چکے ہیں، اولئک حزب اللہ، اللہ کہتا ہے یہ میرا گروہ ہے۔ یعنی کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ جن کو اللہ اپنا گروہ قرار دے رہا ہے۔ اور پھر وہ جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ کرنے والے، معاذ اللہ اتنے بڑے جرائم میں مبتلا ہونے والے، اور وہ تقوی کی وہ بیس اور بنیاد ان کے اندر پختہ ہوئی، اور یہی اصل مقاصد ہیں تمام یعنی شریعت اسلامیہ کی، جتنی عبادات کا تصور اور جتنی عبادات کا تعلق ہے وہ تقوی سے ہے، کہ یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیسی اللہ نے یعنی اس کی بنیاد باندھی ہے کہ تقوی تاکہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خلی الذنوب صغیرہ، یعنی خلی الذنوب صغیرہ، کہ یعنی صغیرہ گناہوں کو چھوڑ دے، اور کبیرہ ذاکت تقا، کہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر تقوی کی طرف آ جائے۔ اچھا، میں یہاں تقوی اس چیز کا نام ہے صغیرہ۔ مفتی صاحب روشن ڈالیں، تقویٰ کیسے حاصل کریں، تقویٰ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں۔ دیکھیں جیسے کہ مفتی صاحب نے پہلے بڑی ایک خوبصورت منظر باندھا تھا کہ جس کا اصل جو ہے وہ بنیاد اور جس کی اصل بیس وہ حیا ہے، یہ یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خلوت میں، جلوت میں، صبح ہر لمحے کے اندر یہ فکر جو ہے انسان کے خون کے اندر رچ بس جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اصل حیا اس چیز کا نام ہے، الحیاء شعبۃ الایمان، ایمان کا شعبہ حیا ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان کا اصل تعلق جو ہے الایمان لغت التصدیق، جو لغوی معنی ہے، جو لفظی معنی ہے، ایمان کا لغوی معنی تصدیق، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح۔ یعنی پورے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی اللہ نے لفظ آمنو استعمال کیا وہاں لازم و ملزوم ہے وعملوا الصالحات، کہ ایکسٹرنل میٹرز تمہارا اظہار ایمان بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی صرف تم دلی طور پر ایمان رکھتے ہو، یا عشق جو ہے دلی طور پر ہے اور ظاہری طور پر تم عشق کے منافی چاہتے ہو، یہ زبان اور کلام، اور یہ انسان کا جو ہے بیہیویئرزم، انسان کا رویہ اس کا آئینہ ہے، اور یہ اخلاق، حسن الخلق جو ہے یہ سب سے بہترین تقوی کا ذریعہ ہے کہ انسان کا بیہیویئر سب سے بیسٹ ہونا اچھا، میں یہاں پہ چاہیے، سب سے بہترین ہونا ایک چاہیے۔ چیز پوچھنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس پر ڈاکٹر صاحب آپ بھی کچھ فرمائیں، اور آپ بھی یہ اس کو میں دوبارہ رمضان سے جوڑتا ہوں اور روزے سے جوڑتا ہوں اس پوری چیز کو، کیونکہ ہمارا ٹاپک آج کا یہ ہے، ٹرانسمیشن بھی اس سلسلے میں ہے۔ ہوتا یہ آیا، ہم یہ دیکھتے آئے ہیں، ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے کہ جو ماہ سیام کے دوران ہم اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کرتے ہیں، ایک لباس اوڑھتے ہیں، فوراً کوشش کرتے ہیں کہ عید کے بعد یا عید کے ان 3 دنوں میں اس لباس کو اتار کے دوبارہ الماری میں رکھتے ہیں اگلے سال کے لیے،
تو بلکہ وہ چاند رات ہی اتر جاتا ہے. اچھا ایک یہ تو ہوتا ہے. اچھا اس سے بھی ایک کم درجے کی ایمانی کیفیت ہے قبلہ, وہ ہوتی ہے افطاری کے بعد. مطلب روزہ رکھنے سے افطاری کے درمیان جو وقت ہے اس میں ہم جھوٹ سے اجتناب کریں گے, اپنی آنکھ کو باحیا بنا لیں گے, اپنی گفتار کو قابو میں لگام میں رکھیں گے, ہاتھوں کو پیروں کو. لیکن جو ہی افطار کر لیا اب گانا سننا بھی جائز ہو گیا, اب آنکھ کی بے حیائی بھی جائز ہو گئی, گفتار کی تیزی بھی غالب آ گئی. اب وہ تمام اعمال جن کو ہم نے اس 8, 10, 12 گھنٹوں میں روک کے رکھا تھا, کچھ اس پہ بات کیجئے گا. میں چاہوں گا کہ میری بات شاید کوئی مانے نہ مانے, آپ کی بات پھر بھی 4 لوگ سنیں گے کہ جناب ایک صاحب علم لوگ بات کر رہے ہیں. قبلہ تو ایک اینکر نے 4 لاکھ لوگوں کو سنا دیا نا, رمضان شام کو ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسا. اور ایک اینکر کی کیا بات کریں, تو بہت ساری جگہ رمضان شام غروب ہوتے ہی ختم, رمضان ختم. اور یہ تو پہلی حدیث پہ کہہ دیا گیا نا, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعمہ وشرابہ, کہ اللہ کو تو بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے اس کے, یعنی الصیام جو بر وزن القیام ہے اس کا معنی رکنا ہے. اور یہاں پہ یہ نہیں کہ آپ کھانے پینے معذرت کے ساتھ سننے والوں کی گوش گزار ایک چیز کر دوں, یہ چیز ہماری سوسائٹی میں سرائیت کر چکی ہے. معذرت کے ساتھ روزہ کھولا, اب تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے روزہ کھولا بھی ان غذائی اشیاء سے جاتا ہے جو ویسے ہی اسلام میں حرام ہے. روزہ اب ایسے بھی لوگ ہیں جو روزہ خمر سے کھولتے ہیں. کہ آپ دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز جس کو جو اگر اس کا قطرہ بھی زبان پہ گر گیا تو 40 دن تک آپ کی نماز قبول نہیں, عبادت قبول نہیں, روزہ قبول نہیں, تو آپ روزہ کھول کیسے سکتے ہیں اس. یہدیکم اللہ یصلح بالکم, اللہ کو ہدایت بھی دے اور ان کی اصلاح بھی فرمائے. فقہی مسئلہ بتا دوں کہ علماء کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس حرام کی کمائی ہے, جی حلال کی نہیں ہے, وہ رمضان میں کسی سے ادھار لے لیں. اچھا جی, وہ ادھار تو ان کے لیے حلال ہوگا, تو اس طرح وہ اپنے تربیتی مرحلے سے گزریں. یعنی کہ اس حرام کی کمائی سے کیا ہوا افطار اور سحر بھی ایسا نہ کریں. لیکن اس کے لیے بھی معذرت کہ وہ ادھار بھی کسی ایسے ہی کہتے ہیں سب حیثیت عظیم سے لو جو طیب رزق کمانے والا. مطلب آپ چور ہیں تو ساتھ والے چور بھائی سے ادھار لے لیا. جیسے ایک بہت یہ مشہور واقعہ ہے کہ سود کے حوالے سے نا, اور حقیقی واقعہ ہم نے آری آنکھوں دیکھا کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بینک میں چونکہ جاب کرتا ہے, تو اس کا مینیجر جو ہے وہ اپنی جو اس کو تنخواہ ملتی ہے وہ کسی بندے سے جو آ کر نا وہ چینج کر لیتا. میں نے کہا خود تو مجرم ہے ہی, اور جس کے ساتھ چینج کر رہا وہ اس سے بڑا مجرم ہو گیا. کرنسی کو کرنسی اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اچھا میں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے آگے آنے والی ٹرانسمیشنز میں ہم یہ رہتا ہے سود کے اوپر ہم ضرور بات کرتے ہیں, ہم کوشش کریں گے اس پہ ذکر ہو. لیکن میں جاتے جاتے صرف اتنی بات کر دوں, میرا اپنا پالا پڑا بینکوں سے, جی بینک پہ قرضے ورضے بھی کچھ لیے, جس طرح سے آج کل ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی صاحب بیگ اٹھایا آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, کارڈ لے لے فلاں چیز لے لے, فون پہ تنگ کرتے ہیں. یقین کیجیے, اور یقین کیجیے ایک دفعہ زندگی میں ایسی غلطی کی, اس کے بعد جو تنخواہ دفتر سے ملتی ہے اس تک میں برکت نہیں رہی. سود مت لیجئے گا, نہ سود کسی کو دیجئے گا, نہ سود لیجئے گا. یہ ایک آپ کو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو مولویوں پہ غصہ آتا ہے, یہ مولوی نہیں کہہ رہا, یہ ایک ایسا ایک عام آدمی یہ بات کر رہا ہے, ایسا مت کیجئے گا. اچھا قبلہ جی ضرور صاحب آپ فرمانا چاہتے ہیں. اللہ کے ساتھ کھلی دشمنی نا, کھلی جنگ ہے. جی جی اللہ اور سلوٹ. جی لیکن آپ کو بات بتا رہا ہوں, 60 سال کا قرضہ ایک طرف, اس حکومت کا قرضہ ایک طرف. ارے سیاسی بات کر دی, سیاست کوئی اسلام سے باعث ہو رہی ہے, سیاست اسلام سے باعث ہو رہی ہے. پلیٹ فارم پہ ہر کھلی بات ہوگی, کوئی ریسٹرکشن. اور اللہ نے کتنا بڑا چیلنج اب اللہ نے اگر میاں صاحب کو بتایا تو میاں صاحب شکرانے کے طور پر آئندہ دنیا کے مالیاتی اداروں سے سودی قرضہ نہ لینے کا عہد کریں. بڑی مجبوری ہے ڈاکٹر صاحب, ہماری طرف سے پیغام ہے, بڑی مجبوری ہے. واپس آتے ہیں سر اپنے اس ٹاپک پہ. اچھا قبلہ میں اس چیز پہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمائیے گا. دیکھیں یہ ہم اس کو بات تھوڑی اور طرف نکل گئی, میں چاہوں گا اس کی کوئی مشق یا اس حوالے سے کوئی احادیث کی روشنی میں آپ بیان ضرور کریں کہ جناب آپ نے افطار کر لیا. ایک بات تو یہ کہ افطار کے کرتے وقت آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ کیا آپ کے ہمسائے نے روزہ افطار کیا یا نہیں کیا, کیونکہ آپ کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے اشیاء خورونوش موجود ہیں اور شاید وہاں پہ وہ پانی سے روزہ کھول رہا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جیسے ہی آپ نے وہ کر لیا تو وہ تمام چیزیں جو ویسے ہی شرعاً جائز نہیں ہیں اور رمضان نے کچھ خاص تائید کے ساتھ ان کی ممانعت ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں. متعلق میں نے سب سے بڑی اتنی بڑی قربانی جو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ, یعنی روزے کا جو اصل مقصد جو ہے وہ ہے اثار کو نقطہ عروج تک پہنچانا, کہ جائز حقوق سے دستبرداری اختیار کرنا, کہ یہ دیکھنا کہ کون مجبور و مقبور ہے, اس کی افطاری کا اس کی سحری کا انتظام اپنے سے پہلے کرنا, اور خاص طور پر سب سے پہلے اپنے ہمسائے اور پھر عزیز و اقربا جن کا سب سے بڑا حق ہے ہم پر,
لیکن ہم اسی حقوق کے سلب کرنے والے. اور دیکھیں ڈاکٹر اقبال نے امام ابن حزم رحمہ اللہ کا کس طرح تذکرہ کیا, اور امام ابن حزم رحمہ اللہ کا تذکرہ کیوں کیا کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ جیسی شخصیت اور ان جیسے محدث کہ جو اپنی المحلہ کے اندر اللہ کے رسول کی کس طرح واضح الفاظ میں حدیث کو بیان کرے. بھئی جائز حقوق, تم تو دیکھیں میں ایک فار ایگزامپل کے طور پر میرا ڈبل پورشن مکان ہے اور میرا سگا بھائی, میری سگی بہن, میرے عزیز و اقربا میں سے کوئی مجبور ہے بیچارہ کرائے پہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, ذلیل ہو رہا ہے, اور میں نے اپنا جو ہے وہ مکان کا ایک پورشن کرائے پر دیا ہوا ہے, میں اس حقوق کا غاصب ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بلشت یہ ہے کہ جس نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا, 7 زمینوں کا توق اللہ قیامت والے دن اس کے گلے میں لٹکا دے گا, یعنی 7 زمینوں میں دھنسا دے گا. یہ حق ہے, یہ ہمیں دینا چاہیے. یہ بات, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا بھائی بھی آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول یہ میں سارا دن محنت کرتا ہوں اور یہ پڑھتا رہتا ہے, یہ کماتا نہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی اللہ تمہیں اسی کی نسبت دے رہا ہے, اللہ تمہیں اسی کی نسبت دے رہا ہے. یہ اکثر بات ہم بھول جاتے ہیں کہ میں اگر کما رہا ہوں تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے, کیا پتا اسی کے نصیب کا مل رہا ہو. یہ تو اپنی بات ہے کہ آپ اس سے روک لیں گے تو اللہ روک لے گا. جی یہ تو قرآن کی آیت ہے, دیکھیں جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. روزہ احساس کا نام ہے, بے شک. شہر المواسات حدیث میں ہے, وشہر المواسات. روزہ غمخاری کا نام ہے, ہمدردی کا نام ہے, احساس کا نام ہے. آپ مجھے بھوک لگ رہی, پھر مجھے احساس ہونا چاہیے گلے کو بھی بھوک لگ رہی. آج جب مجھے کچھ زیادہ ہی حشر نشر ہوا تو میں نے کہا واقعی سمجھ آتی ہے انسان ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہیں. تو واقعی میں آپ کو بتاؤں اللہ امتحان میں نہ ڈالے, جب بندے کو بھوک اور پیاس لگے نا تو اسے کوئی بھی پھر وہ اس کو نہ پولوشن نظر آئے گی, نہ جراثیم نظر آئیں گے, نہ کچھ نظر آئے گا. تہذیب کے آداب بھی مٹا دیتی ہے. اور پھر ایسی حالت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ جب انسان کو جان کا خطرہ ہو پھر وہ حرام بھی کھا سکتا ہے. تو اس میں انسان یہ کیوں نہیں احساس کرتا کہ حلال چیزوں کو میں ایک مقرر وقت سے الصیام جو رک جاتا ہوں, اس کا مقصد میرا رکنا اللہ کو قابل قبول نہیں ہے, بلکہ آئندہ زندگی میں ان اسراف سے اور ان عیاشیوں سے اور فحاشیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جو میں باقی جو ہے کروڑ روپے خرچ کر دیتا ہوں وہ مجھے غریبوں میں تقسیم کرنا. اور میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا چونکہ آپ صاحب علم اور صاحب فکر لوگ ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کوئی ہٹ کے بات ہو. مجھے کسی نے بزرگ نے یہ بات بتائی, دماغ میں بات یہ بیٹھ گئی, میں آپ سے ضرور پوچھوں کہ روزہ صبر کا نام ہے کہ شکر کا نام؟ دونوں کا نام, دونوں ساتھ ساتھ. دیکھیں نا یہ صبر اور شکر, صبر کا حدیث میں آیا, شکر کا قرآن میں آیا. بے شک. دیکھیں کہ اب صبر کا جو ہے قرآن میں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ حدیث میں ہے, یہ صبر کا مہینہ ہے. یہاں تک کہا گیا اگر تم سے کوئی لڑے تو تم اسے کم سے کم 2 مرتبہ کہو, 2 مرتبہ بھی یہ تکرار کے لیے, بار بار کہنا پڑے تو بار بار کہو انی صائم انی صائم, ارے میں روزے سے ہوں, ارے میں روزے سے ہوں. یعنی آپ سے کوئی لڑتا ہے تو یہ آپ کی بزدلی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے اور بار بار اسے التجا کریں, ارے بھائی میں تو روزے سے ہوں, میں تو روزے سے ہوں. آپ کو قابو میں رکھیں. دیکھیں نا جی, یہ ہے روزہ تو مجھے اور آپ کو صبر سکھاتا ہے. یہ بھوک سے, یہ پیاس سے, یہ خواہشات نفسانی سے, یہ آنکھ کے زنا سے, یہ کان کے زنا سے, یہ ہاتھ کے بدکاریوں سے اپنے آپ کو روکنا, یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے. جہاں تک شکر کی بات ہے, اب آپ دیکھو شکر ہوتا ہے کہ نہیں, میں انتظار میں ہوں بار بار گھڑی کو دیکھا. اب کیسا شکر ہوتا ہے؟ یہاں پہ ایک اور بڑی شکر کے الفاظ نبی علیہ السلام سے سنیے. دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے, جب ہم افطار کرنے بیٹھتے ہیں, اگر آپ کے دسترخوان پر کچھ بھی نہ ہو اور آپ نے روزہ کھولا ہے, افطار کیا ہے, کھجور اور پانی کھا لیا اور پی لیا, سب سے پہلے آپ بولیں گے الحمدللہ تیرا شکر ہے پانی مل گیا. شکر تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے, چاہے لوازمات ہو یا نہ ہو. نبی علیہ السلام کے پاس کتنے لوازمات ہوتے تھے, 3 دن تو چولہا نہیں چلتا تھا, اور لگاتار 3 دن تک آپ نے کبھی گندم کی روٹی نہیں کھائی تھی, پانی سے آپ نے افطار کیا, شکر کیا. اور آپ کے الفاظ ہے ذہب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, میری رگیں تر ہو گئیں, وثبت الاجر انشاءاللہ, اللہ کے ہاں اجر پکا ہو گیا. بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پکا ہو گیا, کیونکہ جو روزے کا اصل مقصد ہے یعنی صبر اور شکر, وہ اگر آپ نے کر لیا تو روزہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا دل رکھتا ہے, بہت حکیم ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا اپنے لوگوں پر. یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھتے رہیے گا نور رمضان.